कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम 2-3 मौज़ूआत हैं जिस पे हम इज़हार ख्याल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अपने नाज़रीन और सामीन की गोश गुजार कुछ चीज़ें करेंगे ताज़ा तरीन। सबसे पहला ये कि बहुत अच्छी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो अवामी शिकायत थी और तशवीश थी मुसलमानों को, उसका जो है ना वो तदारक कर दिया है और आज पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में यौम तशक्कर मनाया गया। जुम्मे के बाद जलसे जुलूस रैलियाँ और इज्तिमात मुनक़िद हुए और यौम तशक्कर मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान की रियासत में कादियानियों को पहले से ही एक अक़लियत के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है और पाकिस्तान में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और जो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो। तो इसलिए सबको इत्मीनान होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें सुप्रीम लाश जो है ना वो है शरिया, इस एतबार से कि यहाँ पे कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो शरीयत के मुग़ायर हो। और फिर ये कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ज़ाहिर मुसलमानों की है और उससे बढ़ के ये कि पाकिस्तान का जो क़याम था वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे अमल में लाया गया, जिसके तहत यहाँ पे मुसलमानों ने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारनी थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जैसा कि फरमाया कि इस्लाम की अमली प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर होनी है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमने एक ऐसा निज़ाम कायम करना है कि जो यहाँ के मुसलमानों की तरफ से कायम करदा ऐसा निज़ाम हो कि जो शरीयत के मुताबिक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शरीयत की हुक्मरानी है, पाकिस्तान में जो है ना कि इस्लामी जो है ना निज़ाम कायम है। और करारदाद मकासद अगर पढ़ें तो बहुत पहले की बात है कि करारदाद मकासद में पाकिस्तानी रियासत के खदोखाल उसी वक़्त से वाज़िया कर दिए गए थे कि पाकिस्तान में निज़ाम और आइन कैसा होगा और वैसा ही है जो करारदाद मकासद के बुनियादी असूल थे, यानी इस्लाम की हुक्मरानी होगी और ताकत का सरचश्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन होंगे और उनकी जो एक अमानत है जो यहाँ के हुक्मरान होंगे वो उसे बतौर अमानत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, खामियां हैं, हम उस तरह का निज़ाम नहीं कायम कर सके, हम खुद बेअमल हैं, अवाम हम बेअमल है और हम अपने हुक्मरान भी शायद वैसे ही मुंतखब करते हैं। शायद वो आइडियल नहीं होते जिस तरह का हम सोच रहे होते हैं कि वो खालिस्तान वो सारी चीज़ें करेंगे जो पाकिस्तान की असास के मुताबिक है। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान में ऐसा आइन ज़रूर कायम है और ऐसा निज़ाम ज़रूर जो है ना वो मौजूद है। सिर्फ उसमें जान डालने की ज़रूरत है, उसमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में जो है ना ऐसे लोगों को आगे लेके आने की ज़रूरत है जो अच्छे किरदार के हों, अच्छी रेप्यूट के हों और जो बाअमल जो है ना वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम भी मुंतखब होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अच्छी शोहरत और किरदार के हों। तो हम लोग भी जो है ना सोचना चाहिए कि इलेक्शन के वक्त हम किन लोगों को जो है ना मुंतखब करते हैं और हमारी बुनियाद क्या होती है इंतखाब के वक्त। बरादरी होती है, मफाद होता है, ज़ात होती है, पार्टी होती है, इलाका होता है, हस्ब नस्ब होता है, पैसा होता है। ये हमने खुद अपना अपना जायज़ा लेना है कि हम किस बुनियाद पे अपनी जो है ना क़यादतें मुंतखब करते हैं। और अगर हम खुद ठीक हो जाएं और ख़ुद ऐसे हुक्मरानों को मुंतखब करना शुरू करें कि जो वाकई हुक्मरानी का हक़ अदा कर सकते हैं, जिनमें अदल है, जिनमें इंसाफ है, जिनका अपना किरदार, जिनका अपना अमल ऐसा है कि जो हुक्मरानी के लायक हैं और जो लोगों को कुछ डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, बिला इम्तियाज़ के वो किसी सियासी जमात से हैं, इस बात से कतई नज़र के वो किस कबीले से हैं, किस ज़ात से हैं, इस बात से कतई नज़र उनके पास कितना पैसा है
اور کتنا ان کا اثر و رسوخ ہے، بلکہ فوکس یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ڈلیور کتنا کر سکتے ہیں اور وہ کتنا جو ہے نا وہ اس ریاست کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ تو اصلاح تو یہاں سے ہونی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ظاہر عوام سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان کو اپنا کردار جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ سارا جو ایک سلسلہ ہے پاکستان میں، جو ہم روز کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار رہتے ہیں، کچھ بت بنا دیے ہم نے سیاسی بت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بت جو ہیں ہمارے مختلف شخصیات کی صورت میں یہی نجات دہندہ ہے۔ ان کے خلاف کوئی بات نہ سنتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، اور اختلاف رائے کی بھی وہ جو ہے نا اس کے والے سے بھی برداشت نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے تو اسے بھی برداشت نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے خلاف ایک محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنی رائے رکھیں، اپنا نظریہ رکھیں، اپنی سوچ رکھیں، لیکن لیڈرشپ وہی پروموٹ کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر سکتی ہے، جو انصاف کر سکتی ہے، جو ریاست کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا جہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 موسم جو ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو جغرافیہ اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، میدان بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور جنگلات بھی ہیں، ہر طرح کی آپ کو زرعی زمینیں اللہ نے عطا جو ہے نا وہ فرمائی ہوئی ہیں۔ آپ کے ملک میں بہترین فروٹ، دنیا کا بہترین فروٹ پیدا ہوتا ہے، دنیا کی بہترین جو ہے نا فصلیں آپ کے جو ہے نا ملک میں اگتی ہیں، اور ایک اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ نے یہ اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا، اور بڑی قربانیاں جو ہے نا ہم نے دی ہیں پاکستان کی خاطر۔ ہمارے آباء و اجداد نے، نسلیں ہماری کٹی ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہماری خواتین نے عزتیں بیچاریوں نے اپنی قربان کی ہیں، اور ہمارے جو ہے نا بزرگ، ہمارے جوان، سب کی بہت زیادہ قربانی ہے۔ یہ آزادی ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کی، بلکہ اس آزادی کی ایک بھاری جو ہے نا قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہے، اور اس کی حفاظت بھی پھر ہمیں کرنی ہے۔ تنقید تو ہم کرتے ہیں بہت زیادہ، جی پاکستان میں تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، جی اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جی یہ ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا، جی یہاں پہ جی انصاف نہیں ملتا، جی یہاں پہ یہ ظلم ہے۔ لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں اس کا محاسبہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ پاکستان کی مثال ایسے لیں کہ جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں غربت بھی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بہت ساری ایسی قباحتیں ہوتی ہیں جو بحیثیت مجموعی ملک میں بھی ہو رہی ہیں، وہ اگر چھوٹے لیول پہ آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر کو بدنام کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھر کا شیرازہ بکھیرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے والد کے فیصلوں کے خلاف، یا والدہ کے فیصلوں کے خلاف، یا بڑے بھائیوں کے فیصلوں کے خلاف جو ہے نا آپ اس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں جو آپ ملک کے حوالے سے کرتے ہیں؟ تو ریاست کو جب تک آپ ماں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہو، ہم سے ماں جیسا برتاؤ کرے، اور ہم اس کے ساتھ دشمن کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ جو سلوک کریں اس پہ ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس پہ ہم فکر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پاکستان کی حفاظت اور پاکستان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ اور شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا ہمیں ہماری مرضی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا خطہ زمین عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہی بات کرتے تھے کہ 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں جو ہے نا ڈبو دیا۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 50 سال کے بعد، لگ بھگ میرے خیال میں کم و بیش 50 سال بیت گئے 1971 کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنگلہ دیش کے عوام کو یہ سمجھنے میں مجبور کر دیا کہ یہ جو عوامی لیگ کا جو فتنہ تھا، اور یہ جو مکتی بہانی کی دہشت گردی تھی، بھارتی فوج کے ساتھ مل کے جو دہشت گردی ہوئی بنگلہ دیش کی آزادی کے نام پہ، وہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے، مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات دکھائی۔ 71 میں تو میں تو نہیں تھا کم از کم، لیکن ہمیں وہ واقعات پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے دل خون کے آنسو ہمارا روتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں دن وہ دکھایا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، اسی سرزمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان اور کے حق میں اور بھارت دشمنی انہی لوگوں کی زبانی ہم نے سنی۔ بنگالی زبان میں بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں اکثر اپنے بنگلہ دیش میں میرے بہت سے فرینڈز ہیں، دوست ہیں، صحافی ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں، اور ان سے میں ٹرانسلیشن جب کرواتا ہوں تو بڑی محبت ہوتی ہے اسلام کے لیے۔ اسی اسلام کو آپ نے ڈبونے کی کوشش کی تھی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں
اگست 1971 میں آپ نے عبد المالک کو شہید کیا، اسلامی چھاتروں شبر کا وہ نوجوان عبد المالک، آپ نے اس کو شہید کیا۔ آپ کی چھاتروں یونین نے، عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ ونگ، وہ کیا کہہ رہا تھا عبد المالک؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، جبکہ چھاتروں یونین کا جو مذاکرہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ ایک سیکولر نظام ہونا چاہیے مشرقی پاکستان کے اندر۔ تو اس کو اس اسلامی نظام کے حق میں تقریر کرنے کی پاداش میں شہید کیا، اور یعنی اسلام اتنا یتیم ہو گیا تھا تب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی اساس، پاکستان کی سالمیت اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ہماری بنیاد اسلام تھی، دو قومی نظریہ تھی۔ اللہ رب العالمین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ کیا۔ ورنہ جو ہمارا حال تھا ہندوستان کے اندر، جس طرح کا ہمارا سلوک ہوتا تھا، تو اللہ مان الحفیظ، آپ چھوڑ دیں کشمیر کی طرف آ جائیں، مظفر آباد کی طرف آ جائیں۔ 14 اگست کو میں نے مظفر آباد ہی کے ایک بزرگ سے جب انٹرویو کیا، ان سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے بڑے تلخ حقائق کھولے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ڈوگرا بڑا نجات دہندہ تھا، اور وہ جو ڈوگرے تھے تو انہوں نے ریاست کی وحدت رکھی ہوئی تھی، یہ رکھا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا۔ جب آپ کی عزت ہی محفوظ نہ ہو، جب آپ کا دین ہی محفوظ جو ہے نا وہ نہ ہو، تو کیا کرنا ہے ایسی جو ہے نا وہ نام نہاد جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک وہ تھی۔ تو بھائی آپ کی عزت اسی میں ہے کہ جہاں پہ آپ کا دین محفوظ ہو، جہاں پہ آپ کی عزتیں محفوظ ہوں۔ تو وہ بزرگ ہیں، چھتر کے ہیں، لوئر چھتر کے، ابھی زندہ ہیں، سلمان عباسی صاحب، جس کا دل کرتا ہے جا کے ان سے مل لیں۔ میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا دومیل سے آگے جانے کی اجازت نہیں، ڈوگرا ہمیں مارتا تھا۔ وہ کہتے تھے جی کہ انڈے پہ ٹیکس لیا جاتا تھا، کہ مرغیاں، وہ ڈوگرا کے پولیس اہلکار گھروں میں آتے تھے، کس کی مرغیوں نے کتنے انڈے دیے، اس پر ٹیکس تھے، اور آپ سے بیگار لیا جاتا تھا، زبردستی آپ کو مفت میں کام کروایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑی آئیڈیل، کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں بھارتی ایجنڈے پہ، اور بھارت کی زبان بولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ بدزن ہو جائیں آزاد کشمیر سے، کہ بھائی یہ خطہ، تو یہ ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے یہ خطہ آزاد کروایا، اور بڑا کچھ ہم نے جو ہے نا قربان کیا ہے اس خطے کو آزاد کروانے میں، جہاد کے ذریعے سے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے قبائلی جو ہمارے ٹرائبل بھائی تھے جنہوں نے ہماری مدد کی، لیکن اکثریت جہاد کرنے والے، لڑنے والے فرنٹ لائن پہ ہمارے لوکل تھے لوگ، جنہوں نے اس علاقے کی آزادی کے لیے جو ہے نا بڑا جاندار کردار ادا کیا۔ تو یہ بات کبھی نہ بھولیں، اگر آپ گمراہ ہو جائیں گے تو آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں۔ اگر آپ اپنے وطن سے گمراہ ہو جائیں گے، آپ اپنے وطن سے بدزن ہو جائیں گے، ڈوگرا کو اگر نجات دہندہ آپ سمجھنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے بچے تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ خدا نخواستہ دین سے ہی بیزار ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو کی بقا کے لیے ان کو اسلام کے ساتھ آپ نے جوڑے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو پاکستان اور آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیاں بھی بار بار بتانی ہیں۔ ان کو یہ بتانا ہے کہ بچوں، ہم نے یہ ملک تو حاصل کیا، ہمارے بزرگوں نے تو حاصل کر کے ہمارے والے کیا، لیکن بچوں اس ملک کے محافظ آپ ہیں، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس ملک کو آپ نے جو ہے نا آگے لے کے بڑھنا ہے۔ اسی صورت میں پاکستان اور آزاد کشمیر ترقی کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ موضوع آج کا جو تھا وہ یہی تھا کہ ختم نبوت، الحمدللہ پاکستان ختم نبوت کا محافظ ملک ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جسے سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پھر جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ قادیانیوں کے حوالے سے کسی کو سافٹ کارنر ہے یا تنقید کرتے ہیں ہمارے نظام پہ، ہمارے سسٹم پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا علم ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ محمد عربی کے غلام رہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس ملک کی جو حفاظت ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، کیونکہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ مرز وجود میں ہے۔ دنیا میں دو ملک ہیں، ایک اسرائیل جو یہودیت کے نام پہ مرز وجود میں ہے، دوسرا ملک پاکستان ہے جو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ وجود میں ہے۔ اگر اس ملک میں خامیاں ہیں، اگر اس کے ملک میں نظام میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر اس ملک میں کوئی چور بازاری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، معاشی طور پہ ہم مفلوج ہو رہے ہیں، تو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو
آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پہ آپ وہ الزام لگائیں گے؟ اپنے آپ سے ہمیں آغاز کرنا ہے کہ ہم نے ہماری غلطیاں اور ان غلطیوں کی اصلاح بھی ہم کریں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے۔ اس ملک کی قسمت میں ترقی ہے انشاءاللہ، اس ملک کی قسمت میں خوشحالی ہے انشاءاللہ، اور اس ملک نے انشاءاللہ دنیا میں ایک نام بنانا ہے۔ صرف اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف ہمیں وہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا۔ ہمیں وہ قربانیاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو اس ملک کی خاطر دی گئی۔ 1947 کے شہداء، ان کی قربانیاں اگر ہم بھول گئے کہ جب ٹرین رکتی تھی لاہور میں اور جب اس کا دروازہ کھولا جاتا تھا تو وہ مسلمان مہاجرین کی لاشوں سے بھری ہوتی تھی۔ اور میں قیام پاکستان کے واقعات پڑھ رہا تھا، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں کہ بچے کو امرتسر پہ سکھوں نے ماں کی گود سے چھین کے سنگین ایک نیزے کے آگے جو ایک ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ چھری کی شکل میں، اس سنگین پہ اس عورت کے بچے کو اٹھا کے وہ جنونی کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا پاکستان۔ اتنی قربانیاں جو ہے نا وہ دی گئی ہیں اس ملک کی خاطر۔ اس ملک کی قدر کرنا، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کے باشندہ ہونے پہ فخر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب تک آپ یہ باتیں نئی نسل کو نہیں بتائیں گے، یہ آپ کے سارے پریشانیاں، سارے گلے شکوے فضول ہیں۔ اور آپ آج سے یہ تہیہ کریں، آج کے دن سے الحمدللہ ایک اچھی خبر کے ساتھ میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ سپریم کورٹ نے جو ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی خدا نخواستہ یہاں جو ہے نا قادیانیوں کے حوالے سے کچھ سپیس وہ دور کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اچھی خبر کے ساتھ ساتھ اب اس ملک کے لیے آگے سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے ہمارا، سوشل میڈیا پہ ریڈیو پہ ہماری نشریات چلتی رہتی ہیں، تو آپ کی رائے کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ برکت صاحب ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے بلوچستان سے، شکریہ ان کا۔ ذیشان عوان ہیں، انہوں نے بھی بڑا میسج کیا ہے، ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے، بہت شکریہ۔ اور بہت سارے احباب جو ہیں میسیج بھیجتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں جو ہے نا ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں، ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کا بڑی شدت سے ہمیں انتظار رہتا ہے اور آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ آپ ہمیں ضرور اپنی رائے دینے میں بخل سے کام نہ لیں، بلکہ دل کھول کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کا دن بڑا اہم تھا ختم نبوت کے حوالے سے، اور جو ہمیں تشکر جو منایا گیا یقیناً سب نے منایا۔ تو اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا سے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ریڈیو پہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔